अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमने एक बार फिर दावत दी है ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार हैं जो मजहर बल्लाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके भी टाइम का। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार, जिन्होंने हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, यू वेलकम। जी शानदाना, आप ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई को किसी दफाई पॉलिसी की जरूरत नहीं है, बल्कि जारहाना पॉलिसी की जरूरत है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि जारहाना पॉलिसी के बायस ही एक सूबा आप भरपूर तरीके से जीतने में कामयाब हुए, जबकि पंजाब में आपकी पॉलिसी बड़ी ढीली है। तो आप कौमी असम्बली में तो चलो जारहाना पॉलिसी नजर आई। मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद इस्लाहात की तरफ जाने की बजाय पहले आप जारहाना पॉलिसी अपनाएं और अपना हक छीने। इस सिलसिले में क्या कर रही है पीटीआई? शुक्रिया मजहर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह केपी हम तीसरी दफा जीते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, 76 साल हिस्ट्री में। लेकिन अगर मैं आपको एक जाती बात बता सकूं, मैं जब अपने हल्के में गई, मुझे तो टोटल 10 दिन कैंपेन के लिए मिले थे। मुझे तो जमानत ही पेशावर हाई कोर्ट से मिली थी 10 दिन पहले। तो जब मैं गई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लोगों ने बताया उल्टा कि खान हमारी चॉइस है, अगर आप लोगों ने लाइन में लगना है, खान को जेल से निकालना है, तो आपको वोट मिलेगा। और हमारे लोग तो बड़े टफ है इन द सेंस कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आपकी जबान जो होती है वो वर्ड ऑफ ऑनर हो जाती है, आप उस पर पीछे नहीं जा सकते। और आज ही हमने पार्लिमानी पार्टी में ये डिस्कस किया कि जब तक हम सिंध को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, इन तीनों को, हमारी जो इन लोगों ने हमसे चोरी की हैं सीटें और लोगों अवाम का मैंडेट चोरी किया है, जब तक वो वापस हम नहीं लेंगे, केपी अकेले से हम पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। केपी में तो करेंगे इंशाल्लाह, सेहत कार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ रहा है, बल्कि मैंने तो कुछ लोगों शानदाना, एक जुमला सिर्फ इसमें इजाफा कर लीजिए। इन चारों में तो छीनी गई, तो जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वहां आपकी हुकूमतें गिरा के एक तरह से और जमातों को जोड़ के वहां हुकूमतें बना दी गई, वहां भी तो आपका मैंडेट छीना गया। बिल्कुल। देखिए, मैंडेट मजहर साहब, मैंडेट पीटीआई का नहीं छीना गया ना, इमरान खान का। खान साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट पाकिस्तान। कल फलस्तीनियों का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और वो ये कह रहे थे कि अगर खान जेल से बाहर होता तो ये हाल ना होता जो आज गजा में हो रहा है। लेकिन टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, देखें, इन्होंने तो हर किस्म की चोरी की है, प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग। लेकिन अवाम पाकिस्तान ने इनको इतनी अजीब चौराहे पिला के खड़ा कर दिया है। ये मैं हर जगह कहती हूँ, ये बहुत क्रूड बात है, लेकिन मेरे पास कोई इस वक्त ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल्स है नहीं। अगर जो लोग अपने आप को लीडर्स कहते हैं ना, ये फॉर्म 47 वाले जो जीते हुए हैं, फॉर्म 47 का ड्रामा तो उन्होंने अभी 2024 के इलेक्शन में किया है। वहां तो लोग खरीदे, अगर आपको पता है सेंटोरस को आग लगाई थी, क्या क्या नहीं किया हमारे चीफ मिनिस्टर्स को खरीदने के लिए, हमारे लोगों को हटाने के लिए। कुछ लोग जेन्युइनली हमसे गए, कुछ मफाद परस्त थे, वो भी चले गए। लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। इस वक्त हम पहले नेशनल असेंबली का मैंडेट वापस लेंगे, अपने खान को जेल से निकालेंगे, सूबे भी सारे वापस लेंगे। क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं, इस वक्त सूबाई खुद मुख्तारी जो आसिफ जरदारी साहब ने तरमीम करके दी थी आपके आइन में, उसके बाद सूबों को हक है अपनी फाइनेंशियल, अपनी जो मुआशी मामलात है उसमें बात करने का। और अगर कल को सूबा सरहद कह दे IMF को कि जी ये सेंटर को तो हम मानते नहीं है, जानते नहीं है, यहाँ लोग फॉर्म 47 वाले इलेक्शन, 9 फरवरी के इलेक्शन के लोग बैठे हैं और ये जो गारंटी हमारे बिहाफ पे देंगे, सूबा गारंटी नहीं देता। वो इस वक्त पाकिस्तान बहुत बारीक नहज पे खड़ा है, जहां मुआशी चीजों की वो सिमत। और मैं सिर्फ छोटा सा एक आपको मिसाल दे दूं कि इस इसहाक डार साहब ने आज से 10 साल पहले आपके जो बॉन्ड्स ये सारे फ्लोट किए थे, इस साल अब वो 25 अरब डॉलर्स के देने। जो कर्जे और हमने सूद की मद पे देने, तो चलो वो तो भीख मांग तांग के हम कह देंगे थोड़ी देर कर लो ना, ये पैसे कहां से देंगे? तो बॉन्ड्स के पैसे देने हैं। तो इस वक्त इस जून में इन लोगों पे तकरीबन 50 अरब डॉलर का बोझ आने वाला है। ये कहां से पैसा पूरा करेंगे? ऊपर से ब्लूमबर्ग ने भी वो दे दिया अपना फतवा कि इमरान खान के अलावा किसी के पास पाकिस्तान को इस कीचड़ से, इस दलदल से निकालने का कोई हल नहीं है। तो पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता डूबने वाला है। अगर इन चोरों के पास, बगैर मैंडेट के चोरों के पास पैसे आए, इन्होंने तो अपनी जेबें भर
کرنی ہے. معذرت کے ساتھ میں تلخ باتیں کر رہی ہوں بٹ یہ تو اب دنیا کہہ رہی ہے, تو IMF نے بھی بولا ہے. جی میڈم چوئی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی چوئی صاحب. السلام علیکم شاندانہ گلزار. آپ بلا شبہ دس از چوئی غلام حسین ایئر بائی نیوز. آپ کی آپ سے گفتگو کر کے آپ کے خیالات سن کے ہمیشہ تقویت ملتی ہے کہ بھئی ایک ایسی خاتون بھی موجود ہے جس نے, آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ کتنے مقدموں کے اندر آپ کو گرفتار کیا گیا, کتنے مقدموں میں کبھی ضمانت ہو رہی ہے, کبھی MPO لگایا جا رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دس از ناٹ اونلی ود یو, half our PTI has suffered this thing. اور جو نہیں برداشت کر سکے وہ پریس کانفرنس کر کے بھاگ گئے. لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک, پاکستان کے عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں جو ان کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ پڑا ہے کہ کوئی اس کا یہ قیامت تک نہیں اٹھ سکیں گے. اور اب یہ 45 کے ریزلٹس کو نہ مان کے 47 کے جعلی ریزلٹس کے ذریعے گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے پنجاب میں اور مرکز میں اور ایون ایلس ویئر بھی کئی جگہ, تو یہ کام چلنے کا نہیں. آپ یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور پارٹی کے لیے ان کی خدمات نو ڈاؤٹ, JP کے لیے وہ اچھا کام کریں گے, اس پر بھی شبہ نہیں. لیکن ان کی جو ٹون ہے اور جو جس طرح تھریٹنگ, وہ آیا PTI کی دوبارہ فوج کے ساتھ محاذرائی کو دعوت نہیں دے رہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو ایجوکیشن میں جا کے اپنا حق لینا پڑے گا یا دوسرے فورمز اویلیبل ہیں. نمبر 3, آپ بتائیں کہ عمران خان جو ہیں پوری قوم سننا چاہتی ہے, when will he be out of jail, اور کروڑوں لوگ ان کے منتظر ہیں کہ اسلام آباد سے جب وہ ڈیالہ جیل پنڈی سے نکلے تو لاہور تک کروڑا بندہ سڑکوں پر ان کا استقبال کرنا چاہتا ہے. پیپل وانٹ ٹو ہیئر فرام یو, کیونکہ یو کم آؤٹ اسٹیٹ, یو ٹاک ویری کلیئرلی, اور ڈٹ کے آپ کھڑے رہے ہیں اور آپ نے پارٹی کی بھی اور ملک کی بھی خدمت کی ہے. ہیٹس آف ٹو یو. تھینک یو, بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کی. بہت یہ تو احسان ہے آپ کا, آپ نے جو اتنے اچھے لفاظ بولے ہیں. میرے پاس شاید اتنی اردو بھی نہ ہو یہ ریٹرن کرنے کے لیے, لیکن آپ بھی تو نہیں بچے تھے. آپ بھی تو 3-4 دن PTI کے چکروں میں یہ لوگ آپ کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے. آئی تھنک اس وقت یہ بات PTI سے آگے نکل چکی ہے اور یہ پورا پاکستان سمجھ چکا ہے. ہم اس وقت سب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. بے شک آپ PTI کے ووٹر نہ ہوں لیکن پاکستانی تو ہیں نا. میں آپ کے آخری سوال سے پہلے شروع کروں گی خان صاحب والی بات سے. دیکھیں یہ پاکستان کی آئی تھنک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کالا باب ہے کہ جس میں ایک آدمی کو آپ نے جیل کے انڈر ٹرائل رکھا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے. جو ہمارے لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ جی پتلون پہن کے انگریز بن جاتے ہیں, بھائی انگریزی اس سے نہیں آتی ہے. انگریزی تب آتی ہے جب آپ نے جتنے قوانین, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, ان پہ دستخط کیے ہیں, آپ ان کو فالو کریں. خدا سے, اسلام سے اور پاکستانی قانون سے یہ لوگ نہیں ڈرتے, تو ان کے جو بیرونی آقا ہیں ان کے قانون سے ڈر جائیں. افغانستان میں تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو جی پورا امریکہ جاگ جاتا ہے. ایران میں مہسا امینی شہید ہوتی ہے تو پوری دنیا جاگ جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد, ہماری معذور خواتین کو کرسیوں سے پھاڑ پھاڑ کے نکال کے مارا جاتا ہے, ساری دنیا چپ ہے. تو اس وقت سب لوگ اکٹھے صرف پاکستان کے لیے ہوئے ہیں. نہ مجھ میں ہیرے لگے ہوئے نہ کسی اور کی PTI میں. صرف یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ پاکستان کا ایک سچا بیٹا ہے. نہ وہ پیغمبر ہے نہ وہ فرشتہ, اس میں 100 غلطیاں ہوں گی, 100 غلط فیصلے کیے ہوں گے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ مخلص ہے اس ملک سے, وہ کوشش کر رہا ہے. اور سارا الیکٹریٹ یہ سمجھ گیا, بچہ بڑا بوڑھا. تو اگر ابھی بھی ہائی کورٹ نے خان صاحب کی اپیل اور بیل نہیں کی تو آپ پھر سمجھ جائیں کہ اگر پاکستان میں فارمر پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو میرا اور آپ کا کون ہوگا. تو یہ بہت مشکل حالات ہے پاکستان کے لیے. ہم بہت گندے حالات سے گزر رہے ہیں کیونکہ جو بیرونی آقا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ افغانستان, فلسطین, شام, سیریا, کشمیر بن جائیں. کیوں ہم بنیں؟ مطلب ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اگر خان صاحب, میں بتا دوں, خان صاحب کے ساتھ اب آگے جو ہوگا وہ پورے پاکستان کے ساتھ ہوگا. تو اگر خان کے ساتھ خیر نہیں ہوگی, عام پاکستانی کے ساتھ بھی خیر نہیں ہوگی. دوسرا حساب کے پہلے سوال دیکھیں, میں
شاید ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی آپ بیتی بتا سکیں. کلچرلی ہم شاید اس طرح سے بڑے نہیں ہوئے, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اگر میں نے سہا اپنی ذات پہ, یا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کر رہی ہیں, یا عالیہ, یا خدیجہ شاہ, یا ہماری بچیاں جو ہیں فلک صنم جاوید, یا ابھی جو طیبہ راجہ باہر آئی, اور کاؤنٹلیس اور خواتین اور نوجوان جو جیلوں میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کی قربانی سے تو میں کمپیئر بھی نہیں کر سکتی. میں تو شہریار اور علی محمد سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتی. ہاں, جس چیز سے مجھے لگتا ہے کہ میں شاید وہ معاف نہ کر پاؤں, میں اللہ سے دعا تو کرتی ہوں کہ 3 دفعہ میری والدہ پہ, ایک پردیدار خاتون, ایک نمازی خاتون, ایک غیر سیاسی خاتون پہ 3 دفعہ انہوں نے چھاپے مارے, ان کا سامان توڑا, گھر سے نکالا. جس قسم کا ظلم امی سے لوگوں نے کیا, اور وہ نہایتی بیوہ تھی, میرے بابا نہیں ہے, میرا بھائی امریکہ میں, ہم 3 بہنیں پاکستان میں, تو وہ چیز مجھ سے بھولی نہیں جاتی. بہت عرصہ تو بہت غصہ آتا تھا, پھر میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی کہ اللہ میرا غصہ ٹھنڈا کر دے. تو ٹو بی آنےسٹ, میں نے تو سیاست نہیں, میں نے تو عبادت چنی تھی. میں تو سمجھتی تھی کہ میرا علاقہ جہاں نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ اسکول ہے, نہ اسپتال ہے, شاید اگر میرے جیسی لڑکی نکلے یا خاتون اور علاقے کی بہتری ہو تو شاید پورا پاکستان اس سے سیکھ جائے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بہتری کے چکروں میں یہ ہماری خواتین پہ دھاوا بولیں گے, بٹ ڈزنٹ میٹر, اللہ ہے. اس سے پہلے جو آپ نے بات کی جو ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں, اور آپ نے علی امین کا کہا کہ ہم کانفرنٹیشن پہ جا رہے, دیکھیں کل آپ نے 3 تقاریر سنی ہوگی نیشنل اسمبلی میں, اچھکزئی صاحب کی بھی آپ نے سنی ہوگی, آپ نے عامر ڈوگر کی بھی سنی ہوگی, آپ نے جنید اکبر کی بھی سنی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں, خاص کر جنید اور عامر ڈوگر بھائی, کی یہ لوگ لٹرلی ایک ابیوز سے نکلے ہیں. ظلم, مجھے نہیں پتا کہ اس کو انگریزی میں ظلم کو میں کیا کہوں گی, لیکن جس قسم کا ابیوز اس طرح ہم نے ابھی نندن اور گلبشن یادو کے ساتھ نہیں کیا جو پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بیوقوف قوم ہے. مطلب آپ جو غیر مسلم ہے, پاکستانی بھی غیر مسلم ہے, جو غیر ملکی ہیں, جو فلسطین میں ہو رہے, میں اسی سے مشابہہ دے سکتی ہوں, لیکن میں اللہ سے اکثر دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے فلسطینیوں والا ایمان تو دے, لیکن مجھے ان کا امتحان مت دے. ایک بندہ 30 لوگوں کو زیر غور کر رہا ہے. تو صرف یہ میں کہوں گی آپ کو کہ کانفرنٹیشن کوئی یہاں نہیں چاہتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم اٹھے, اس قوم کے لیڈر اٹھے, اور ان کو سمجھ آئے کہ نہ امریکن خون بہ رہا ہے, نہ یو کے کا خون. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہمارا ایک بچہ لاہور میں پروٹیسٹر, اس کو اٹھا کے کل انہوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ آئی سی یو میں پہنچ گیا. وہ کہتا میں تو سادہ کارکن ہوں, مجھے نہیں پتا. تو صرف میں یہ آپ کے پروگرام کی تبدل سے کہوں گی کہ جو پاورفل حلقے ہیں, آپ سمجھ جائے کہ پاکستانی خون بہا کے آپ کسی پہ احسان. صحیح ہے. شاندانہ ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ ٹھیک ہے کہتی ہیں لڑنا نہیں چاہتی, جن لوگوں نے آپ کا گھر 3 دفعہ توڑا, کئی اور رہنماؤں کے گھر توڑے, میرا خیال ہے کہ جب تک ان پولیس افسران کو آپ نشان عبرت نہیں بنائیں گے, ظلم کا سلسلہ نہیں رکے گا. آپ جب کے پی میں چند افسروں کو, چند ڈی پی اوز کو, چند ڈی ایس پی او کو آپ عبرت کا نشان بنائیں گے تو باقی ملک کے کان کھڑے ہو جائیں گے. باقی جو پولیس ظلم کر رہی ہے پنجاب, سندھ یا بلوچستان میں, وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کل کو ان صوبوں میں ان کی حکومت آ گئی تو پھر ہماری نوکریاں جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ نشان عبرت بنائیں ان کو, تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو جنہوں نے جرائم کیے ہیں. میڈم ایک میرا چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا. شہباز شریف صاحب نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ابھی اس کے زخم تازہ ہیں, ہم جو لوگ اس میں ملوث ہیں ہم ان کو سزائیں دیں گے. اس بارے میں بھی آپ کیا رائے, کیا کہنا چاہیں گے؟ 9 مئی کے ڈرامے کو بھی ذرا بے نقاب کریں. اگر ان کو رانا ثنا کو سزا دینے کا شوق ہے تو بے شک کریں. وہ انٹیریئر منسٹر تھا, سارا اس نے پلان کیا تھا, فالس فلیگ آپریشن, بے شک اس کو اٹھایا, اریسٹ کرے, جو سزا دینی دینے, ہم ان کے ساتھ کھڑے شہباز شریف کے ساتھ اس معاملے میں. میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ دونوں جہان میں ان کو سزا دے. جنہوں نے 9 مئی کو پلان کیا تھا, یہ جہان بھی اللہ ان کا برباد کرے. پاکستان کے کسی ایک پینسل کو بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدی گئی بلڈنگ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اگر ایک پینسل بھی کوئی توڑے تو اللہ ان کو سزا دے. کیوں ہماری چیزیں کوئی کرے؟ بالکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, دے سزائیں, بسم اللہ کریں. لیکن پہلے اپنے انٹیریئر منسٹر سے پوچھیں کہ یہ جو پلین کلوتھز میں نکل رہے تھے, آفیشیل گاڑیوں سے لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, ان کو کس نے؟ میں ایک ایم این اے ہو کے, ایم این اے کارڈ ہولڈر ہو کے, شناختی کارڈ ہولڈر ہو کے, پشاور ریڈیو اسٹیشن کور کمانڈر کے گھر کے قریب ہے, اور جو ہمارا ناردر ایئر کمانڈ ہے ایئر ہاؤس کے قریب ہے, میں اپنے 2 شناختی کارڈوں کے ساتھ وہاں نہیں گھس سکتی ہوں. اور وہاں پہ سویلینز منہ ڈھک کے چادریں پہن کے اندر چلے گئے, توڑ پھوڑ کر دی, اور یہ سارے سوئے ہوئے تھے. تو معذرت کے ساتھ وہ ویسے قرآن میں لکھا ہوا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت بے ہو. میں آمین کہوں گی اگر جھوٹا ہم میں سے ہے یا ان میں سے ہے.
جو بھی ہے اللہ اس کو سزا دے. میں آتی ہوں مظہر صاحب کے سوال پہ. مظہر صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو پرسوں نیوز میں, مجھے تو خود نہیں پتا تھا, ہم اسمبلی کو پتا ہے جامز ہوتے, وائی فائی نہیں ہوتا, ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں. میرا جو کیس تھا, میرا تو خیر اتنا گمبھیر نہیں تھا. شہریار کے ساتھ جو ظلم کی ایک داستان ہے, اور وہ کبھی بتاتا بھی نہیں ہے اور نہ وہ جتاتا ہے, کیونکہ ہم سب پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے ہیں. تو جو بھی برداشت کرنا ہوگا آگے بھی کر لیں گے, پہلے بھی کرتے آئے ہیں. ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے سوائے اپنے رب کے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مجازی خداؤں کو سجدہ کریں گے اور ہمیں ایک پلاٹ مل جائے گا اور 2 گاڑیاں. اس طرح نہیں چلے گا. ہم نے قبر میں جانا ہے, قبر میں نہ کوئی گاڑی لے کے گیا نہ کوئی پلاٹ لے کے گیا. آج تک تو میں نے نہیں دیکھا. لیکن میرے اور شہریار کے کیس میں, کیونکہ شہریار کو 4 دفعہ اٹھایا گیا ایم پی او میں, باوجود اس کے کہ بار بار ہائی کورٹیں منع کرتی رہی, تو اس میں ڈی سی صاحب جو اسلام آباد کے ہیں, ایس ایس پی آپریشنز, اینڈ آئی تھنک ایک اور بندہ ڈی ایس پی, ان کو 6 مہینے کی سزا ہو گئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, کہ جب منع کیا تھا کورٹ میں تو کیوں اٹھایا ان کو. تو ان کو اس کو سزا ہوئی ہے. اب مجھے 2-3 لوگوں نے کل اسمبلی میں پوچھا کہ واٹ اف وہ آپ کو اپروچ کریں, آپ شہریار کو, کہ ہم سے جرگہ کریں, معافی تلافی کرتے ہیں, آپس میں بات کرتے, کیونکہ وہ بھی مجبور ہیں, وہ بھی تنخواہ دار ہیں, ان پہ بھی اوپر سے پریشر آ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں اوپر تو ایک اللہ ہی ہوتا ہے, اور اگر اللہ سے پریشر نہیں آ رہا تھا تو اللہ سے بڑا اور کون ہے جو ان پہ پریشر آ رہا تھا. بالکل نوکری کا تھا. اگر یہ گھر میں او ایس ڈی ہو کے بھی بیٹھ جاتے, ان کو 6 مہینے کی تنخواہ مل جاتی, سال کی تنخواہ مل جاتی, ان کی گاڑیاں نہ جاتی, ان کی نوکریاں نہ جاتی, لیکن ریفیوز کر دیتے. ایک اللیگل آرڈر جو آئین میں لکھا ہے کہ سر ہم غلط کام نہیں کرنے والے, بے ثبوت ہم کسی پاکستانی کو نہیں اٹھا سکتے, بے گناہوں پہ ہم گھروں میں چھاپے نہیں مار سکتے بغیر وارنٹ کے. میں بھی بغیر وارنٹ کی گئی تھی. تو اگر یہ اس طرح کرتے تو شاید ان کی عزت دوبالا ہو جاتی. اور ایسے ہیں افسران جو انہوں نے کیا ہے وہ پیچھے ہٹے, ان کے نام اخباروں میں نہیں چھپتے, بٹ بہت سارے افسران ہیں جنہوں نے ایم پی او کے تحت کام کرنا اس کو اپنی بےزتی سمجھا. اب میرے جیسا بندہ کیا کرے کہ جب میں نے تو نہیں سزا دی ڈی سی کو یا اس کو سپرنٹینڈنٹ کو, ایس ایس پی کو, وہ تو جج صاحب نے دی ہے. اگر ہمارے پاس آئیں گے بات کریں گے تو ہم بھی جرگے کو تیار ہیں, ہمیں کوئی شرم نہیں ہے جرگے میں. اب آپ سے ہم دوبارہ بھی ٹائم لیں گے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. اگر جب عمران خان کا زمان پاک میں گھر توڑا گیا, اس پر آنسو گیس پھینکی گئی, اس پر گولیاں برسائی گئی, اس کے اندر وہ بختر کنڈ گاڑی جو ہے وہ ان کے گیٹ توڑ کے اندر چلی گئی, اور وہ ڈرائنگ روم اور فلاں توڑ رہے تھے, اور ایلس ویئر بھی ہوا تھا. اگر اس وقت ان لا قانونیت کے واقعات کا اور آئی جی پنجاب کو اور آئی جی اسلام آباد کو سزا دے دی جاتی تو پھر نہ 9 مئی ہونا تھا, نہ بہت ساری جانیں ضائع ہونی تھی, نہ آج ہم یہ لا قانونیت کا رونا رو رہے ہوتے. پیپل, مظہر اللہ صاحب نے جو کہا ہے پوری قوم کی آواز ہے. جنہوں نے جرائم کیے ہیں, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کی ہے, بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. آج بھی ایک بندہ ابھی پی ٹی آئی کا لاہور میں زندگی اور موت کی خش میں مبتلا ہے, اللہ کرے کہ وہ بچ جائے. لیکن اگر ان کو جرائم پیشہ لوگوں کو نہ پکڑا گیا تو یہاں کسی کی پگڑی اور کسی کی زندگی محفوظ نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب, میں آپ سے 1000% اگری کرتی ہوں. اور جو کیونکہ میں خان صاحب سے ابھی تک جیل میں ملی نہیں ہوں, پرمیشن مجھے ہے بٹ میں ملی نہیں ہوں, لیکن خان صاحب کو جو ڈیلیں ہوتی تھی نا, آفرز ہوتی تھی, تو وہ یہی کہتے کہ چلو مجھ پہ جس نے فائرنگ کی, قاتلانہ حملہ کیا, میں ان کو تو معاف کر سکتا ہوں, وہ اللہ نے بھی ان کو حق دیا, قانون نے بھی, لیکن جس نے ارشد شریف کے ساتھ اس کے ٹکڑے کر دیے, ان لوگوں نے ذل شاہ کے ٹکڑے کر دیے, میں ان کی معافی کیسے دے سکتا ہوں. جی میڈم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ ناظرین میں اپنے دوسرے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چودھری غلام حسین صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر بلال صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.